मुफ्ती हमजा नुमानी के बयानात के लिए दी कमील चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जुमा है, जुमे की तैयारियां भी है, तो इसलिए आज सिर्फ़ एक ग़ज़वे की या यूँ कहिए एक मुहासरे की मुख्तसर कारगुजारी बयान करके मजलिस का इख्तिताम होगा। गुज़िश्ता कल कुछ गुजारिशात पेश की जा चुकी हैं कि बदर की कामयाबी मुशरिकीन, यहूद और इसी तरीके से मुनाफिकीन के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुकी थी। और मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के जो 3 कबाइल थे, 3 ख़ानदान थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका, ये अंदर ही अंदर बड़े परेशान और बड़े हैरान थे। लेकिन इनमें एक गिरोह था जो खुले आम मुखालफत कर रहा था, बनु कैनुका। मैं गुज़िश्ता कल इनके हाल के ताल्लुक़ से बता भी चुका हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक दफ़ा जाकर समझाया भी, सरे बाज़ार इनको नसीहत भी फरमाई। और आपको अर्ज़ किया जा चुका है कि इन्होंने सरे बाज़ार जो है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी सख्ती के साथ जवाब भी दिया। आपने मौके पर सब्र फरमाया और तकरीबन ये सिलसिला 10-12 दिन चला, यानी 15 शव्वाल तक, या बाज़ रिवायतों में 13 शव्वाल तक ये सिलसिला चला। रमज़ान के बाद का महीना शव्वाल है, तो 10-12 दिन तक ये सिलसिला चला। कभी वो कुछ बोलते तो सहाबा और अल्लाह के नबी उसको बर्दाश्त फरमाते। आपको याद होगा कि यहूद मदीना का ये जो कबीला था बनु कैनुका, इसका मदीने के बाज़ार पर सिक्का जमा हुआ था, मार्केट पूरा इनके हाथ में था। ज़रा एक, हालांकि मैं फ़लसफ़े सीरत पर कोई बात नहीं कर रहा, हमारा इस मजलिस का खालिस मौजू है ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इतने मोटे मोटे जो मौक़े आ रहे हैं मैं इनको मिस नहीं कर सकता, बहुत आगे बात चली जाएगी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने मार्केट को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, अपने जो साथी हैं कारोबार करना चाहते हैं उनका साथ दें। हर टाइम ऑनलाइन सामान ख़रीदने का चक्कर भी गलत है, ये सारा दज्जाली सिस्टम है। मजबूरी है, कोई चीज़ नहीं मिलती तो ऑनलाइन मंगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका के सिलसिले में बहुत सारे पैगामात भेजे और कोशिश फरमाई कि किसी तरह मदीने में हालात पुरअमन रहें और यहाँ कोई सख्त कदम न उठाना पड़े। शुरू में बता भी चुका हूँ कि अल्लाह के नबी ने एक दस्तूर और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, लेकिन ये जो बनु कैनुका थे, इनको अपने पैसे का, इनको अपने बिजनेस का और इनको अपने हथियार का कुछ ज़्यादा ही गुरूर था। तो मामले चलते रहे, बिगड़ते रहे। अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने सब्र फरमाया। एक दफ़े ये हुआ कि एक मुसलमान खातून, या यूँ कहिए एक अरब खातून, बाज़ार में कुछ सामान बेचने गई। वो बेचकर कोई और सामान खरीदना चाहती थी, तो उसने सामान बेचा और वो एक सुनार की दुकान के पास आकर बैठ गई। सुनार की दुकान के पास आकर, वो दुकान एक यहूदी की थी, तो वो खातून पर्दे में थी, हिजाब में। तो वहाँ बैठे हुए 3-4 यहूदियों ने उस खातून पर ताना कसा। एक यहूदी कहने लगा, अरे ज़रा ये हटाओ तो सही, हम भी देखें। इस तरह की बदतमीज़ी उन्होंने की। तो वो खातून तन्हा थी, उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद और 2-3 लोगों ने इस तरह के ताने कसे, वो खातून खामोशी से बैठी रही, कुछ कहा नहीं। उन्होंने मजबूर किया कि आप अपने हिजाब हटाएं।
وہ خاتون نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے بیٹھی رہی. تو وہ جو سنار تھا، وہ یہودی سنار جویلرز کی دکان والا، اس نے خاتون کا جو، کسی کے پاس بڑا رومال ہے، میرے پاس چھوٹا ہے، بڑا ہے نہیں، یہ نہیں بڑا نہیں، چھوٹا ہے بڑا، میں بتا دوں کہ کیسا. اب دیکھ لیجیے آپ، اس زمانے میں سلے ہوئے برقعے اور نقاب تو ہوا نہیں کرتے تھے. خواتین جو ہے تو ایک چادر بدن کے نچلے حصے پر ڈال دیا کرتی تھی اور ایک چادر اپنے سر پر، جس کو ہمارے یہاں پلو کہتے ہیں، وہ یوں ہوتا تھا. اب یہ میرا چھوٹا رومال ہے، اگر بڑا ہوتا تو بتاتا. وہ اوپر کا پلو بھی اتنا بڑا ہوتا تھا کہ خاتون کی زلفیں ڈھک جاتی تھی. ڈبل پردہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں اسکارف ہے اور نیچے وہ نقاب ہے. تو وہ خاتون کا یہ جو اوپر کا پلو تھا، سنار نے اس پلو کی ایک ڈگر کسی چیز سے باندھ دی، اور وہ خاتون بیٹھی، اس کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب وہ خاتون کا کام ہو گیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، تو وہ بندھا ہوا تھا. جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی تو خاتون بے پردہ ہو گئی، اس کا سارا حجاب. وہاں جو یہودی نوجوان اور وہ سنار جو بیٹھے ہوئے تھے، جو یہ سب شرارت کر رہے تھے، وہ یہ دیکھ کر زور زور سے تالی بجانے لگے، سیٹیاں، وہی جو چھچورا پن ہوتا ہے. یہ سارا منظر وہاں کھڑا ہوا ایک مسلم بچہ دیکھ رہا تھا. اس نے یہ دیکھا نا کہ یہ اس بے بس عورت کے ساتھ بہت دیر سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور برداشت سے اب معاملہ باہر ہو گیا. تو وہ نوجوان اس سنار پر ٹوٹ پڑا اور اس کی ایسی پٹائی کی کہ اس کو ڈھیر کر دیا، وہ قتل ہو گیا. وہاں 4-5 یہودی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس نے اتنے بڑے سنار کو ہاتھوں ہاتھ مار دیا. تو وہ 4-5 اور بازار کے کچھ اور یہودی مل کر اس نوجوان پر حملہ آور ہوئے اور وہ صحابی رسول وہاں شہید ہو گئے. ایک یہودی قتل ہو گیا، ایک صحابی رسول شہید ہو گئے. اب یہ جو صحابی شہید ہوئے تھے، ان کے گھر والوں نے فریاد کی کہ کہاں ہے اللہ کے نبی، اور کہاں ہے صحابہ، اور کہاں ہے انصار، کہاں ہے اوس اور خزرج کے بہادر جنہوں نے امن کا وعدہ کیا ہوا ہے، ذرا ان یہودیوں کو سبق سکھائیں. یہ بدتمیزی میں حد سے آگے نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا واقعہ آیا، آپ نے سنا، اس کی تحقیق فرمائی، جیسا تھا ویسا ہی معاملہ تھا، وہ کوئی جھوٹ کی تو کوئی بات نہیں، سارا سچا سچا معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب، جو آپ کے چچا ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اپنے ساتھ صحابہ کی بڑی تعداد کو لے کر بنو قینقاع کا جو محلہ تھا وہاں گئے. ایسا باروب منظر تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلال میں تھے کہ آپ کا چہرہ انور پورا سرخ ہو گیا تھا. چونکہ بڑی زیادتی ہوئی نا، ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی اور پھر اوپر سے ایک مسلم نوجوان کا بے دردی سے قتل ہوا، بہت جلال میں. اللہ کے نبی جلال میں ہوتے نا اور طیش میں ہوتے نا، غضب میں ہوتے نا، تو یہ رگ آپ کی بہت پھڑکتی تھی، یہاں بہت بے انتہا پھڑ 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 پھڑ. تو وہ ایک طرح کا صحابہ کے لیے علامت بھی ہوا کرتا تھا کہ آج اللہ کے نبی بڑے غضب میں ہیں. آپ وہاں گئے تو تقریباً یہ 15 شوال تھی. اللہ کے نبی کا جلال اور روب دیکھ کر یہودی ایسے گھبرائے، حالانکہ ان کو بڑی چربی چڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، لیکن آپ کے ساتھ صحابہ اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھ کر وہ گھبرا گئے. اور ان کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ ابھی لڑنا بالکل غیر مناسب ہے، کسی بھی طرح کی اگر مدبھیڑ ہوگی ہم بری طرح پھنسیں گے. ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی اپنی گڑیوں میں، وہ گڑیاں بناتے تھے، بیسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور دیواروں میں مکان تراش کر اس طرح. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ابھی ایک کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے سامان کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم اپنے مکانوں میں بند ہو جاتے ہیں، یہ کب تک ہمارے کو گھیر کر رکھیں گے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گئے اور ان کے مکانات کا، پورے محلے کا اور بازار کا گھیراؤ کیا. 15 دن تک اللہ کے نبی براہ راست وہیں رہے اور آپ مدینے میں جہاں آپ کی رہائش تھی مسجد نبوی کے اطراف میں، وہاں واپس نہیں گئے، بلکہ وہاں کی ساری ذمہ داریاں حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو سونپ دی کہ میرے پیچھے آپ مسجد کو بھی دیکھیے اور سارا نظام دیکھیے. 15 دن تک آپ نے جو ہے تو اس محلے کا گھیراؤ کیا. 15 دن کے بعد اندر سے یہودیوں کے سردار کی طرف سے پھر بات چیت شروع ہوئی، کانٹیکٹ ہوا. اس نے کہا کہ محمد، ہم اپنے سارے معاملے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ. اب اللہ کے نبی بڑے غضب میں تھے. آپ نے فرمایا جتنے ہیں سب گھروں سے باہر نکلو. سب کو باہر نکالا تو وہ 400 نہتے تو نہیں کہیں گے، ننگے بدن والے، مطلب ان کے بدن پر کوئی ہتھیار نہیں تھا،
کوئی زیرہ نہیں تھی، تلواریں نیزے تھے، لیکن ان کے بدن پر کوئی جنگی جو خود ہوتی ہے وہ سب نہیں تھا۔ 400 ایسے لوگ تھے اور 300 فوجی تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ان سب کو باندھ دو۔ جب سب کو باندھا جانے لگا تو پھر آپ نے فرمایا ان سب کے سر اڑا دو، ختم۔ اب یہ تو نبی کا جلال، سب کو ختم۔ اب یہ تو اچھا، میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق تھا۔ بعض بچے مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ منافق کا مطلب کیا ہے؟ منافق کا مطلب ہے وہ آدمی جو ڈبل اسٹینڈ رکھتا ہو، سامنے کچھ اور پیچھے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے پوچھ رہے ہیں میسج کر کے بھی، اور منافق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ شریعت کی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے۔ منافق کا مطلب ہے وہ آدمی جو سامنے آپ کی چاپلوسی کرے اور پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرے، ایسے کو منافق۔ عبداللہ ابن ابی یہ منظر دیکھ کر بڑا گھبرایا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور ایک دن میں یہودیوں کے 700 بندے اس طرح قتل ہوتے ہیں تو پھر تو محمد کی پورے عرب تو کیا دنیا کے بڑے حصے پر چھاپ بیٹھ جائے گی۔ وہ چونکہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے مسلمان ہونے کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، آپ میری یہ گزارش قبول فرمائیے کہ ان کو معاف کر دو، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ وہی جو چاپلوسی کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ایسے غضبناک تھے اور ایسے جلال میں تھے کہ آپ بار بار اس کو ڈھکیل رہے تھے، بار بار ڈھکیل رہے تھے۔ پہلے تو کئی دفعہ آپ نے نظر انداز فرمایا، اس کو اگنور کیا، لیکن وہ اتنا پیچھے پڑ گیا تو ایک دفعہ ابن ہشام نے روایت نقل کی ہے کہ اتنا پیچھے پڑ گیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پر کسی خطرے کا اندیشہ کرتا ہوں کہ اگر آپ 700 یہودیوں کو ایک دن میں سر قلم کرو گے تو آپ پر ہی کوئی کارروائی نہ ہو جائے، اس ہمدردی میں یہ سب آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے بد نصیب یہاں سے نکل جا، مجھے کچھ کرنے دے۔ اس نے دیکھا کہ آج بات جمنے والی نہیں ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اطہر سے بالکل لپٹ گیا، کہنے لگا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ان کو معاف نہ فرما دیں۔ اب اس کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو چھوڑنے والا نہیں ہے اور یہ عجیب حالت بن رہی ہے، کہیں اس کے خلاف مجھے سخت اسٹینڈ نہ لینا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف تو کرتا ہوں لیکن یہ سارے کے سارے اپنا ضروری سامان لے کر مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں اور مدینے کے اطراف میں نہ رہیں، یہاں سے نکل جائیں بس۔ چنانچہ وہ 700 کے 700 جو باغی تھے، پورا بنو قینوقا کا جو قبیلہ سرکشی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ یہاں ذرا کوئی یہ اعتراض نہ فرمائے کہ اللہ کے نبی نے بڑا سخت قدم فرمایا، نہیں، آپ کو میں بہت شارٹ کٹ لے کر چل رہا ہوں، ورنہ بنو قینوقا کی خباثتوں کا اگر تذکرہ ہو تو بات بہت آگے چلی جائے گی۔ یہ جو سخت فیصلہ آپ نے لیا تھا یہ انتہائی باغی گروپ کے خلاف لیا تھا، یہ کوئی مجرم نہیں تھا۔ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جو ٹریفک سگنل کو توڑ دے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 1000 کتنے کی فائن لگتی ہے بولو؟ مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں جی 500 روپے کی۔ لیکن کوئی آدمی سگنل نہ توڑے مگر یہ کہے کہ میں اس سگنل کو مانتا ہی نہیں، مجھے حکومت کے قانون تسلیم ہی نہیں ہے، وہ آدمی دیش دروہ ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قانون توڑنا زیادہ بڑا جرم نہیں ہے، فائن لگے گی، تھوڑی بہت سزا ہوگی، بات ختم۔ لیکن اگر کوئی آدمی قانون کا انکار کر دے اور بغاوت پر اتر جائے، حکومت اس کو پھر موت کی سزا سناتی ہے۔ بنو قینوقا اپنے کئی واقعات کی روشنی میں باغی ثابت ہو چکے تھے، وہ تو اللہ کے نبی اس کو معاف کر رہے تھے بار بار۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو یہاں سے نکال دو۔ وہ کم وقت سارے کے سارے مدینہ منورہ سے نکلے اور شام کے جو دیہات ہیں سیریا کے وہاں جا کر آباد ہوئے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو رسوائی کی موت دینا تھا، تھوڑے دن وہاں رہے اور وہاں پر پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ ایک مرض میں مبتلا ہوئے، کہتے ہیں ان کی پسلیوں میں کوئی گٹھلی جیسا مرض آیا تو وہ اکثر کہیے یا سب کے سب کہیے اس مرض میں جو ہے تو ہلاک ہوئے۔ اللہ نے اس طرح ایک بڑے شریر قبیلے سے اہل اسلام کو نجات عطا فرمائی۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے غزوات کی اور اگلے سریات کی تفصیل وار داستان جو ہے تو آئندہ نشستوں میں ہوگی۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔